अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक कामयाब दौरे अमरीका के बाद आज रात वतन वापस लौट रहे हैं। मुख्तसर क़याम उन्होंने कतर में किया, जहाँ पर उनके कतरी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया और साथ साथ मुलाकातें भी अहम चल रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि रज़ाक दाऊद साहब भी मौजूद हैं। तो कुछ सरमायाकारी के भी हवाले से ज़रूर गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन एक कामयाब दौरा। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने दूसरी तरफ आज कहा कि जहाँ पर वो सपोर्ट करते हैं इस हुकूमत के एफर्ट्स को, लेकिन हमें ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए अफ़गानिस्तान की जहाँ पर बात आती है। इस दौरे से पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया है, आज उनके वापस वतन वापसी पर जो है उसके हवाले से यहाँ पर भी बड़ी प्रिपरेशंस हो रही हैं। एक तरफ यौम सियाह मनाने की कल बात की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, दूसरी तरफ यहाँ पर यौम तशक्कुर का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो अवाम कल क्या फ़ैसला देती है तो ये कल का दिन ही बताएगा। बहरहाल बोरिस जॉनसन जिन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया है, उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से भी ये एक अहम मौजू रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उसको वापस लेने के लिए हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। हुकूमत अपने इस मिशन में कामयाब नज़र आएगी। और आज जो एक अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से हुकूमती वफ़द की, जिसमें शिबली फराज साहब बड़े पेश थे, जाम कमाल साहब भी जो हैं उसमें मौजूद थे उस मुलाकात में। मौलाना फजल रहमान साहब बहरहाल उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने चूँकि एक लंबा सफ़र अपोजिशन कर चुकी है, सिर्फ तशरीफ़ लाना काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं कुछ तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो कि तमाम सियासी जमातों और अपोजिशन जमातों के बीच जिन्हें ज़ेरो गौर लाया जा सके। आगे देखिए होता है क्या। एक तरफ हमें एहतसाब का अमल भी पाकिस्तान में जारी और सारी नज़र आ रहा है। अपोजिशन जमातों के चंद रहनुमा जो कड़े एहतसाब की जद में हैं, आज हमजा शहबाज साहब भी लाहौर में नायब अदालत में पेश हुए और नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो इंकशाफात अब तक की जो पेशरफ्त बताई जा रही है, जो अहम इंकशाफात हुए हैं दौरान तफ्तीश हमजा शहबाज से, जिनमें 2 कंपनियां मंजर आम पर आई हैं, उस हवाले से भी ये एक अहम मौजू रहेगा। और मरियम नवाज़ बीबी को भी उनके भाइयों समेत तलब किया गया है लाहौर की एहतसाब अदालत की जानिब से। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा अमरीका एक कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौट रहे हैं। कतर में मुख्तसर क़याम उन्होंने किया है। इस दौरे से एक तो गेंस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, लेकिन कतर में स्टे करने का आपको क्या मकसद नज़र? नहीं, वो तो रास्ते में जब आएंगे और ठहरेंगे तो ये हिलाली साहब इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये यानी रवाज यही है, ट्रेडिशन रवायत यही है कि अगर कोई किसी मुल्क में कोई सरबराह हुकूमत रुकता है और पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात की काफ़ी अहमियत है, तो ज़ाहिर है उसको अहमियत दी जाए, उनसे मुलाकात की जाए। एक रस्मी मुलाकात होती है, ज़रूरी नहीं बहुत सीरियस मुलाकात हों, लेकिन बहरहाल वो इतना लाइटली भी नहीं होता। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कोई अहम बात उसमें हो भी जाए। देखिए, जहाँ तक दौरे का ताल्लुक है वो तो कमाल ही हो गया। यानी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ईवान नुमाइंदगान, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, कांग्रेस पे और सेनेट पे जो मुश्तमिल हाउस है, उसमें ऐसा खराज तहसीन इमरान खान को पेश किया गया है। यानी उसमें यह भी मेंशन किया गया है ये क्रिकेट की तारीख का बड़ा अजीम खिलाड़ी था। उसने एक पार्टी बनाई करप्शन के ख़िलाफ़ और गरीबों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की। उसने जनाब अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बड़ा ज़ाती तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा किया। और अब जो वहाँ ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान में, और सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है और जस्टिस सिस्टम बेहतर है और वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के आलमी सरमायाकारी के लिए फ़िज़ा साजगार है। और पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़, खैर ये तो पहले भी किया जाता है, कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाता है। और पीपल टू पीपल ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं, जिसमें इशारा है कि वीज़ा वगैरह की पाबंदियों में उतनी सख्ती नहीं रहेगी जो कि थी। तालीम के मैदान में भी ताबन होगा, एनर्जी में भी होगा, जिसकी ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि CPEC होने के बावजूद उन्होंने इमरान खान की फिर उसकी नुमाइंदा हैसियत तस्लीम की है, उसकी इमरान खान की हुकूमत की नुमाइंदा हैसियत को तस्लीम किया है। मतलब ये है कि ये दरवाज़ा बंद है। कल तो बिलावल साहब ने जो कहा था, देखिए मुझे इसमें कोई रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो प्रो अमेरिका एक पार्टी है, ऐलान जो मर्जी कर, सोशलिज्म और ये और कम्युनिज्म और इनकलाब वगैरह, तो ये उसमें मैंने काफ़ी ठंडे दिल से गौर किया। ये अमेरिका को कंफर्टेबल करने की कोशिश की थी। ज़ाहिर है कोई मैसेजेस भी मिले होंगे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई अपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं जिसका इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ना हो।
کوئی کتنا اثر قبول کرتا ہے اور کتنی مفاہمت ان کے درمیان ہوتی ہے یہ الگ بات ہے. لیکن انٹرنیشنل مراسم میں ظاہر ہے یہ کہا گیا ہوگا, میرا اندازہ ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, کہ بھئی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے عمل میں عدم تعاون نہ کریں. اس لیے جو سیریس لیڈر تھے انہوں نے اس پہ کوئی تنقید نہیں کی ہے. بالکل. تو اتنی اچیومنٹ ہو گئی, بڑی اچیومنٹ یہی ہے. انڈو اسرائیل لابی نے, خاص طور پہ انڈیا نے پچھلے 20-25 سال پاکستان کو تنہا کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی. پتہ یہ چلا اگر لابینگ سے حقائق تبدیل ہو سکتے تو فلسطین کا مسئلہ دنیا بھول گئی ہوتی, اس میں اسرائیل نے جتنی کوشش کی ہر لحاظ سے, اور کشمیر کو دنیا بھول گئی ہوتی. لیکن ہم ہمیشہ فراموش کر دیتے ہیں اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی اور ہے, آسمان سے چلتا ہے, زمین سے نہیں چلتا. جو حقائق ہیں زندگی کے ان کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. عمران خان کی حکومت مستحکم ہوئی ہے, پاکستان کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں. اب یہ عمران خان پر ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ اور بھی انفارمیشن میں آپ سرچ کرتا ہوں, اور یہ پاکستان پہ ہے, اس کے ادارے مثلا ہمارا فارن آفس کیا کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ کیا کرتی ہے, ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے, ہمارے فعال طبقات کیا کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اگر اپنی معیشت یہ ٹھیک کر لے, which will take time and lot of effort, تو اگر اپنی معیشت ٹھیک کر لے اگلے 10-15 سال میں, اس سے جلدی نہیں ہو سکتی, پوری طرح طاقتور ہو جائے, انحصار نہ رہے, پاکستان ایک غیر جانبدار اور باوقار ملک بن سکتا ہے. اس کا امکان پیدا ہوا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک پیش رفت, ہلالی صاحب, ایک بریک تھرو اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام اس سے کیا حاصل کریں گے اس دورے سے, یہ بھی بڑے سوالات ریز کیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں پر ہارون صاحب نے مینشن کیا کہ مس جیکسن لی کی جانب سے جو وہ قرارداد پیش کی گئی جس میں اعتراف کیا گیا پاکستان کی قربانیوں کا, جو اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے قربانیاں دی, اور ساتھ ساتھ صورتحال جو پاکستان کے اندر ہے اس کا بھی. جی ہاں, بیسکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے 38 سال کی سروس میں اس قسم کا تعریف میں نے کسی ریزولوشن میں کسی پاکستانی کے لیے نہیں پڑھا ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ شاید ہوں گے, مگر میں نے ہر ریزولوشن تو نہیں پڑھا ہے, مگر I've never seen something like this. یہ تو تعریف ہے, تعریف, یہ تو فرشتہ ہو گیا ہے, اس کو فرشتہ بنا دیا ہے, نمبر 1. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ویورز کو ہونا چاہیے کہ یہ وزٹ کیسا ہوا. یہ وزٹ 3 مہینے پہلے امریکنوں نے سوچا تھا, جب ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ تم لوگ جو بھی مجھے مشورہ دیتے ہو کہ پاکستان کے ساتھ پلے ہارڈ بال, میں افغانستان سے نکلنا چاہتا ہوں اور اس جنگ کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, اور اس جنگ کا جو یہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. یو گیٹ می عمران خان. انہوں نے میرے دوست سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ, وہ ہے کوئی میرا بڑا اچھا دوست ہے, انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی پرائم منسٹر پاکستان کا تو امپورٹنٹ آدمی ہے, مگر صرف پرائم منسٹر تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فوج کا بھی سربراہ آئے, آپ کا کیا رکھے. تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے آپ کا, اگر واقعی آپ پاکستان کی پوزیشن جاننا چاہتے ہیں اور پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ محمد بن سلطان MBS سے اپنا دعوت دلائیں. تو یہ دعوت جو آئی ہے یہ MBS سے آئی ہے. ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو نہ کہیں, ہمارا اتنا اچھا دوست ہے, جب وہ کچھ چیز ریکمینڈ کرتا ہے تو ہم نہ نہیں کہتے. ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا ماحول بنایا, کیا بہترین آدمی کا انتخاب کیا رب تک, ایبسلیوٹلی, جس کو ہم نہ نہیں کہہ سکتے. ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ $6 بلین آپ کو پتہ ہے دے دیا, مگر IMF کو کہا تگڑا رکھو, سخت رکھو, 6 بلین سے زیادہ نہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں بلیک لسٹ پہ, جو ہم سن رہے ہیں چین اور ملیشیا اور ترکی, میرے خیال میں انہوں نے کسی پہ پریشر نہیں ڈالا کہ پاکستان کے لیے ووٹ نہ کرو. تو وہ دوست ہیں ہمارے, انہوں نے کر دیا. تو یہ ہے انویٹیشن کا بیک گراؤنڈ. ہم نے بھی ایک دو آپ کا دوست پولیٹیشین ہے؟ جی نہیں, ہم نے بھی ایک دو بزنس مین ہے. ابھی آپ نہ پوچھیں, میں 20 کوسچنز نہیں کھیل رہا ہوں آپ کے ساتھ. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے بھی 1-2 کنسیشنز کیے ہیں. ہم نے حافظ سعید کو 7ویں دفعہ ہم نے اس کو اندر کر دیا ہے, اور آپ لیکن اب دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ بھی شاید نکل ہی جائے.
مگر ایک چیز ہم نے کیا ہے ہارون صاحب جو مجھے تھوڑا سا فکر ہو رہا ہے, آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے کہ نہیں, اور وہ یہ ہے ہارون صاحب, بات ساتھ یہ ہے کہ سی پیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے آپ جانتے ہیں, مگر امریکہ سی پیک نہیں چاہتا. چین ہمارا سب سے بڑا دوست ہے, مگر امریکہ کا دوست چین دشمن ہے. بلکہ امریکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہوتا ہے ان کو دشمن چاہیے, اور انہوں نے چین کو نامینیٹ کیا ہے. آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاور پلانٹس تو ٹھیک ہیں ہمارے کمیشن وہ ہونے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں سی پیک میں تو روڈز تھا, سی پیک میں ریلوے تھے, سی پیک میں ٹرانسمیشن لائن ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں بھی نہیں ہے. تو سی پیک میں آپ جانتے ہیں اکنامک زونز بننا چاہیے جس میں چینی کمپنیز آ کے انڈسٹری لگانا, اس میں کوئی کیا یہ ڈیلیبریٹ ہے, کیا یہ ایک اور کنسیشن ہے, آپ سمجھ گئے, یا یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوا. مگر دوسری بات ٹرمپ کا کہنا کہ ٹریڈ کو جو ہے ہم 6 بلین سے 140 بلین لے جائیں, یہ سب بکواس ہے, مہا جھوٹا ہے, مہا ایگزیجوریٹر ہے, اپنے کیا کہتے ہیں فائدے مند وہ ہر چیز کہے گا اور ہر چیز کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ یہ ایک بڑا زبردست سٹارٹ ہے, اتنا سکسیسفل ہوا نہیں ہے. بٹ ہلاری صاحب رویہ اس طرح کا رہے گا نہیں, آپ کو خدشات ہیں. دیکھیے جو کہا ہے نا سی پیک کا, سی پیک میں تاخیر تو ہوئی ہے ہماری اپنی داخلی وجوہات سے اب تک جو سمجھ میں آتا ہے, یعنی یہ سلو تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ظاہر ہے پرو امریکن لابی بھی لگی ہوئی تھی. آخر لندن کے ایک اخبار کو ہمارا وزیر تجارت کس لیے انٹرویو دیتا ہے, اس پہ کوئی بات کرنی تھی تو کابینہ میں کرتا. لندن میں جا کے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی ریزرویشنز ہیں. بنیادی طور پر وہ ریزرویشن تو شریف خاندان کے بارے میں تھی کہ پتہ نہیں کس طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے بارے میں خدشات ہو بھی سکتے ہیں, لیکن سلو ہو گیا اور کافی سلو ہوا. ان کے دباؤ, پہلے ان کے دباؤ کی وجہ سے, پھر ان کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ وہاں گئے. لیکن ایک بات واضح ہے, سی پیک کو پاکستان قربان نہیں کر سکتا. پاکستان اسی طرح اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کا, اس سے بھی چین کا. پاکستان اسی طرح اسٹریٹجک الائی ہے چین کا جس طرح اسرائیل ہے امریکہ کا, انڈیا سے زیادہ. نہ چین ہمارے بغیر رہ سکتا ہے, وہ ہم اگر کوئی فرض کیجئے کوئی غلطی بھی کریں گے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے. دیکھیں انہوں نے جو فوج, انہوں نے امریکیوں کی طرح چینوں نے بھی کہا تھا کہ فوج ضامن ہو اس میں. ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ فوج ہی وہ مستقل ادارہ ہے جو پاکستانی کی ترجیحات طے کرنے میں ملک کی سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. سیاسی پارٹیاں تو آتی جاتی ہیں, تو پرماننٹ ادارہ کیا, یا تو اسٹیبلشمنٹ ہماری اس طرح تشکیل پائی ہوتی جیسے دنیا میں ہے کہ فوج بھی ہو, ایجنسیوں کے لوگ بھی, میڈیا کے کچھ لوگ بھی, سیاستدان بھی, اور فعال سول سوسائٹی کے لوگ بھی. اس کی تشکیل تو بھی پوری طرح نہیں ہو سکی ہے, وہ تو پروسیس ہوتا ہے ایک پورا. تو یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہم نے کوئی ایسی کنسیشن دی ہے. لیکن میرا تاثر یہ ہے, ہم کوئی چین کو ہم قربان کر سکتے ہی نہیں ہیں. ہم مشکلات گوارا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ امریکیوں کو فائنلی وہیں آنا پڑے گا, حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کی غیر جانبداری کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس وقت ہماری مجبوریاں زیادہ ہیں, ان کے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں. اور سوال ہے, وہ یورپی یونین پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ اور بہت سے دوسرے ملکوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ کرنا چاہیں گے, اس کو سلو کرنا چاہیں گے, سی پیک کو ڈیفینیٹلی محدود کرنا چاہیں گے, سلو اور محدود کرنا چاہیں گے. لیکن ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. چینی بڑے دانا ہیں, وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کریں گے. ابھی تو حقائق سامنے آئیں گے. ہمارے برے وقتوں کا دوست ہے, آل ویدر فرینڈ. ایک فائنل پوائنٹ میں لگانا, ہارون صاحب چلیے مان گیا کہ ہم کامیاب ہو جائیں, کس پہ, افغانستان کو پرسویٹ کرنا, طالبان کو کہ ان سے ساتھ بیٹھو کرو, اگریمنٹ ہو جائے. اگریمنٹ ہو گیا, امریکہ چلے گئے. پر یہ تو ایک دفعہ پہلے بھی تو ہوا تھا نا 1990 میں. جی ہم ان پہ پوری طرح بھروسہ تو نہیں کر سکتے. سوویت یونین کو شکست دیا ہم نے, اس میں ہاتھ, ہمارا بھی بڑا ہاتھ تھا. مگر کیا ہوا اس کے بعد, انہوں نے سینکشنز لگا دیا جیسے آپ جانتے. کیا اس دفعہ پھر یہ ہوگا, پھر ہندوستان کی طرف مڑیں گے؟ اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان سے زیادہ ہمارا امپورٹنس لانگ ٹرم
کبھی ہو سکتا ہے امریکہ کے بٹ لیے۔ ہلالی صاحب، دوسری بات یہ جو صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھیک نہیں مانگتا، میں کوئی چیز پوچھا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کچھ چیز پوچھا نہیں، مگر آپ کا جو حق ہے وہ بھی نہیں پوچھا آپ نے۔ یہ جو 900-800 ملین ڈالر ہیں یہ ہم نے خرچ دیا۔ 1.5 بلین ڈالر ہیں سر۔ نہیں سر، وہ کولیشن سپورٹ، چلے جو بھی 800-900 کولیشن سپورٹ فنڈ یہ ہم تو پہلے خرچ کر چکے ہیں، خرچ کر چکے ہیں، اور یہ اور ان کی کمٹمنٹ کے بعد خرچ کیا۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل، اور یہ معطل کی گئی تھی، ہمیں کیوں سزا نہیں کے پوچھا؟ طور پہ تو کیوں نہیں جس پوچھا؟ طرح انڈیویجول کا اور اسٹیٹ کا ایگریمنٹ کینسل نہیں ہوتا، اسٹیٹس کے ایگریمنٹس بھی اس طرح کینسل نہیں ہو سکتے۔ Absolutely۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک سے پہلے ہارون صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی افغانستان کے لیے اور پاکستان کے، بلاول بھٹو زرداری نے آج پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ حکومتی اقدامات مگر کہا زیادہ وعدہ نہیں کرنا لیکن زیادہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے افغانستان یہ نہایت معقول بات انہوں نے کی ہے، اور میں حیران ہی رہ گیا، کافی عرصے کے بعد کوئی معقول بات انہوں نے کی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ سیکھ رہے ہیں، اور دن رات جو آدمی سیاست میں انوالو رہے گا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی معقول ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بچہ ہے، فضل الرحمان اپنا بلاول بچہ ہے۔ بلاول بچہ نہیں ہے، اور بلاول اسی عمر کا ہے جس عمر میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سنبھال لی تھی، حالانکہ ان کے والد نے انہیں جانشین نامزد نہیں کیا تھا، نہ پارٹی نے انہیں چنا تھا، آگے بڑھ کر سنبھال لی۔ بلاول کو تو باپ کی سپورٹ بھی ہے، پارٹی کارکنوں کی سپورٹ جتنی زرداری کو، بلاول کو اس سے زیادہ ہے۔ تو وہ خیر، ہم تو یہ جو وراثتی سیاست ہے اس کے حق میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہے، اور اس نے ایک بات کہی ہے جس وجہ سے بھی کہی ہے، تو مولانا کے کہنے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ بچہ نہیں ہے مگر کچا ہے، رائٹ، لیکن سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ بڑے آن اینڈ آف جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے بلاول بھٹو۔ بہرحال ہارون صاحب، اس بات پہ کہ ایک اور ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں جو بورس جانسن صاحب ہیں۔ بورس جانسن مجھے بڑا پسند آیا جی، تو اس کی داستان حیات کل پہلی دفعہ میں نے پڑھی۔ میں انٹرنیشنل افیئرس پہ ذرا کم ہی پڑھتا ہوں، ویسے تو میں اخبار بھی کم ہی پڑھتا ہوں، ٹی وی بھی کم دیکھتا ہوں، بس اندازے پہ گزارا کرتا ہوں، اور ابھی تک تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں حیران رہ گیا، وہ ایک لاؤبالی آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح، عمران خان سے کہیں زیادہ لاؤبالی۔ عمران خان تو کبھی کبھی لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرتا ہے جلسوں میں یا تقریروں میں، یا ایک بات بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا ہے، بعض اوقات بعد میں اس کی تردید کرنی پڑتی ہے یا وضاحت کرنی پڑتی ہے، پھر یہ عجیب فلسفہ تراشنا پڑتا ہے کہ تمام گریٹ لیڈر ہیں وہ یو ٹرن لیتے تھے، حالانکہ کوئی گریٹ لیڈر یو ٹرن نہیں لیتا، صرف حکمت عملی بدلتا ہے۔ تو اس میں اہم یہی ہے، وہ دکھایا نا، یہ اس کے ساتھ جو تصویریں وہ بنا رہا ہے خوشی خوشی عمران خان کے ساتھ، یہ چلا بھی رہے ہیں ویسے وہ جی اپنا ٹونی بلیئر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب تھی، تو اس نے کہا ٹونی بلیئر نے کہ میں بھی اسی وقت آکسفورڈ میں پڑھتا تھا عمران خان صاحب، مگر آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ تو کرکٹ کا کپتان تھا اور بڑا کرزمیٹک تھا۔ چلیں اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے کل یوم سیاہ بھی ہے اور سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن، بالکل اب یوم سیاہ بھی ہے، یوم تشکر بھی ہے، اس لیے ہے یوم سیاہ کے سینٹ چیئرمین کا الیکشن۔ نہیں دونوں چیزیں ہیں نا۔ یوم سیاہ تو 25 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے جو اپوزیشن کی، یوم سیاہ تو اس لیے ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اپوزیشن، اور اس پہ تو میں اتنا ہی تبصرہ کروں گا کہ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جناب نگر بڑا احتجاج ہوگا، ہڑتال کی کال تک تو انہوں نے دی نہیں ہے۔ ٹریڈ یونین سے اور تاجروں کی تنظیموں سے ہلالی صاحب انہوں نے بات چیت کی، لاہور میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، شیخوپورہ میں، قصور میں، سائیوال میں، اوکاڑا میں، کہیں پذیرائی نہیں، کہیں کوئی ہڑتال پر آمادہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں، حالانکہ وہ حکومت سے ناخوش ہیں، لیکن تاجر جو ہیں اس وقت کسی احتجاجی تحریک میں آتے ہیں جب اس کی کامیابی کا یقین ہو، جیسے بھٹو کے خلاف تھا، یا وہ اپنے کاز کے لیے آتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے وہ کیوں لڑیں؟ جلسے بڑے نہیں ہوں گے الا یہ خدا نہ خواستہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے، کہیں پولیس کی طاقت مس یوز نہ ہو جائے، تو باقی تو ایک دن پہلے آپ کا پرائم منسٹر اتنا کامیاب وزٹ کے بعد اس ملک کو آ رہا ہے،
اور مسلمان ملک باہر ویسٹرن کنٹریز، آپ کا اپنا ملک بڑا خوش ہے، ان عزت کمایا ہے، اور یہ یوم سیاہ بنا رہے ہیں دوسرے دن. نہیں لیکن خارجی فرنٹ پہ تو چلے سپورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن سر اس کا اعلان تو پہلے سے یہ تو اعلان پہلے سے کیا سو واٹ یار، آئی مین وہ رہا نہیں ہے، وہ جوش اور ولولہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یوم سیاہ میں. ہو نہیں سکتا، یہ فیکٹر ہے. ایک آدمی اتنا اٹس اے سکسیسفل. ویری گڈ پوائنٹ کہ اس جو سچویشن ہوئی ہے اس کے دورے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جوش و ولولہ نہیں ہو سکتا. اپنا ارسطو جو ہے، احسن اقبال، اس کی تقریر کل کوئی دکھا دے تو دکھا دے. ایک اپنا وہ ارسطو ہے گجرانوالے کا، خرم دستگیر، 5-6 ارسطو تو ہیں ان کے پاس. نہیں لیکن عوام کیا فیصلہ دیں گے کل؟ یہ تو کل دیکھیں گے نا کیا فیصلہ دیں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ جوش و خروش نہیں ہوگا. اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، لوگ بہت جلد حکومتوں کے خلاف نہیں ہوتے، لوگ روز کی اکھاڑ پچھاڑ کے حق میں نہیں ہوتے. عمران خان نے جو 14 اگست 2014 کو جو فیصلہ کیا تھا، اس وقت میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ یہ نہیں ہوگا. لوگ اتنی جلدی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوتے، اور تحریکیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو یا تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو یا بالکل غیر جانبدار ہو جائے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سچویشن ایسی ہے، ملک کی سلامتی کے مسئلے ہیں، اکانومی کے مسائل بڑے سنگین ہیں. ہم ایک ایسی صورتحال سے، ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں. ادھر سی پیک ہے، ادھر امریکہ کا معاملہ ہے، ادھر فارن ایکسچینج ہے، ایکسپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے، تجارتی خسارہ ہے. تو وہ اس پہ آ جائیں مولانا فضل الرحمان سے، ہلالی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی وہ مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے اچانک؟ سو ان ایکسپیکٹڈ. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ مجھے انفارمیشن میرا یہ ہے کہ کوئی 14 سے 16 لوگ ڈیفیکٹ کریں گے، مانے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. 14 سے 16 لوگ اپوزیشن میں جو ہیں سینیٹرز، وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت وہ اپنے لیڈرشپ کے رائے کے خلاف ووٹ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہار جائیں گے. اب وہ آئیں گے نہیں یا حکومت کے حق میں ووٹ کریں؟ یہ نہیں پتا مجھے، گڈ کویسچن، مگر یہ پتہ نہیں، یا وہ نہ آئیں یا دیں گے خلاف. اب بہتر یہ ہے پاکستان کی امیج کے لیے اور ان کی امیج کے لیے کہ پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس واپس لے لیں. تو اگر گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا ہے ان لوگوں کو اور ان سے کہہ رہے ہیں بھائی واپس لے لو ووٹ، تو شاید مولانا صاحب نے کہا ہوگا ملے گا کیا؟ ظاہر ہے نہیں ملے گا کیا؟ ظاہر ہے. تو اگر جو وہ ملے گا وہ مناسب ہوگا تو یہ ووٹ وڈرا ہو جائے گا، سب کی عزت بڑھ جائے گی، اور ہم پاکستانی ایسے نہیں لگیں گے کہ اگر ووٹ اگینسٹ بھی چانگا مانگا پھر شروع ہو گیا. نہیں چانگا مانگا تو نہیں ہوگا. سوری، اگر بزنجو یہ ووٹ ہار گیا اور وہ اسی لیے ہارے گا نا کہ انہوں نے اس کی ووٹ کے خلاف ورزی کی، تو کیوں کی بھائی؟ اس وقت کیوں آپ اگری کرے کہ حاصل بزنجو کو ووٹ دینا؟ کیا نا آپ نے، اس لیے نو کانفیڈنٹ موشن آیا. اب جب ووٹنگ کی وقت آئی تو آپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو ہوا ہوگا نا. اتنے ایماندار لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. اس میں 2-3 پہلو ہیں جی. کیا؟ ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھئی میری صدارت میں تو فیصلہ ہوا تھا اور میں کیسے اکیلا وڈرا تو نہیں کر سکتا. ٹھیک، پیپلز پارٹی اور تینوں پارٹی ابھی شام کو اطلاع یہ تھی کہ اس سے بلاول سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ٹھیک، ابھی ہوا تو نہیں ہے. ظاہر ہے بلاول سے یا زرداری صاحب سے اور نون لیگ سے رابطہ ہوگا، کم از کم راجہ ظفر الحق سے جو بات کریں گے نواز شریف سے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. التبا کا امکان موجود ہے، یعنی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو التبا ہو سکتا ہے. لیکن وہ کیوں پیچھے ہٹیں؟ وہ گاندھی سے کہا تھا مولانا محمد علی جوہر نے کہ آخری تجزیے میں سیاست ایک میٹیریل چیز ہے، تم مسلمانوں کو کیا دو گے بتاؤ، پھر اس پہ ہم تم سے بات کرتے ہیں. پاکستان ریزولوشن منظور ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو بھائی مولانا فضل الرحمان یہ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا ہے نا تجویز دیں. تجویز کیا ہے؟ تجویز ایک ہی ہو سکتی ہے، احتساب کے معاملے میں نرمی برتی جائے. کشیدگی اطلاع یہ ہے واشنگٹن سے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے وہاں سے کہ عمران خان صاحب نرمی برتنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب مشکل یہ ہے، کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیزل کے بغیر گاڑی چل سکتی ہے. آج وہ ان کے پاس گئے اور پریکٹیکلی اعلان کیا کہ گاڑی اس کے بغیر نہیں چل سکتی. اور ان کے پاس کیوں پیش ہوئے؟ مولانا فضل الرحمان کی اہمیت تسلیم کر لی گئی.
مولانا فضل الرحمان نے الائنس کے سربراہ بن کے بیٹھے اور وہ صورتحال پیدا کی کہ ان سے بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن سے کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. وہ قبائل زیادہ دالات ہے جو آپس میں لڑتے بھی تھے لیکن کوئی رابطہ بھی رکھتے تھے. ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے, اس کو ایک یو ٹرن بھی پھر شاید سمجھا جائے یا کیا, ایک بریک شامل کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہلالی صاحب, جو بات ہو رہی تھی سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے, یہ جو معاملہ ہے تحریک کا, بنیادی مقصد آج کی اس ملاقات مولانا صاحب کے ساتھ کا یہ تھا کہ جی سینٹ کے وقار کو بچایا جائے اور ساری جماعتوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. سینٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے, لیکن ایک طرف تو آپ کہتے تھے یہ اسٹیٹس کو ہے, ان کے خلاف ہیں اور اتنا کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ منظر عام پر ہے, اور اس کے بعد پھر کیا عوام یہی سمجھے کہ یہی سیاست ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہے؟ سیاسی وقار بچایا جائے تو پھر آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ووٹ میں, اور جیسے ووٹ ہوتا ہے ویسے چلنا چاہیے. اور اگر ڈیفیکشنز اگر ہو رہے تھے تو ہونے دینا چاہیے تھا, مگر اب لگے گا ایسا کہ یہ منیپولیٹڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ منیپولیٹڈ پالیٹکس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بزنجو میں کیا خرابی تھی؟ کیا وہ غیر پاکستانی ہے؟ کیا وہ ملک دشمن ہے؟ بزنجو نہیں, وہ جیتتا نا مثال کے طور پہ. اب اگر 8 یہ ڈیفیکشنز ہو کیوں رہے, چلیے مان جاتا ہوں یہ ڈیفیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ سب پارٹی لیڈرز چور نکلے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے لیے کیوں ووٹ کریں اور ان کی بات کیوں سمجھیں. اگریڈ. یہ ڈیفیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں بزنجو کو, وہ سنجرانی کو وہ سمجھتے ہیں بزنجو از ناٹ, تو پھر کیوں انہوں نے اگری کیا اس کی پالیٹکس. دیکھیے میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے ووٹ پہ, اور جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں اس قسم کی باتیں نکل آتی ہیں. کون مانے گا کہ انہوں نے پیسے دیے کہ نہیں جمپ شپ کیا ہے انہوں نے؟ وہ تو جماعتیں اب کھلا کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پیسہ آفر کیا جا رہا ہے. اصولی بات تو یہی ہے کہ اگر وہ جیتتا ہے تو اسے جیتنے دیں. یس, وہ وقتی طور پہ دھچکا لگے گا. آلریڈی ان کی اپنی اکثریت ان کی اپوزیشن کی ہے آلریڈی. اب بھی حکومت اپنا بزنس تو نہیں کیری کرا سکتی, تو اگر وہ جیت جائے گا تو کیا قیامت آئے گی. کریکٹ. تو کیا خوف ہے حکومت کو, جو حکومت جا کے اب ان سے ملاقات کر رہی ہے؟ خوف نہیں, جب سفارائی ہوتی ہے, جب جتھے بن جاتے ہیں, جب دشمنی ہو جاتی ہے. اختلاف اور چیز ہے, دشمنی اور چیز ہے. اختلاف کو اختلاف ہونا چاہیے, دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی صحت مندانہ ہیلدی اپروچ یہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے ہی چیئرمین کہہ رہے تھے کہ بڑا اس بات کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی کہ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے بارے میں پہلی دفعہ انہوں نے سوچا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. احتساب تو ہونا چاہیے, اس کے رولز تو طے ہونے چاہیے, وہ انتقام تو نظر نہ آئے. لیکن دوسری طرف جو احتساب کی بات کریں ہارون صاحب, تو بڑا جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے معاملات میں ان سے تفتیش کا عمل بھی جاری ہے, بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. اتنی کہا کہ جی حمزہ شہباز کی 2 کمپنیاں, بے نامی کمپنیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, نائب پروزیکیوٹر نے آج بتایا, اور ان میں تقریباً بتایا جا رہا ہے 5 ارب روپے منتقل ہو چکے ہیں ان کمپنیوں میں. اپنے ملازمین کے نام پر یہ کمپنیاں رکھی ہوئی تھیں. اب یہ تفتیش کا اگر اس لیول پہ سامنے چیزیں انکشافات آ رہی ہیں تو اس کے بعد اگر نرمین سے کیا بڑھتی جائے؟ نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ورکنگ ریلیشن شپ ان سب چیزوں کے باوجود ہو سکتی ہے, وہ حمزہ سے نہیں ہوگی, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوگی, وہ پیرامیٹرز کے ساتھ ہوگی. رہ گیا شریف خاندان. میں آپ سے کہہ چکا ہوں 300 جائیدادیں ہیں ان کے برطانیہ میں, مجھے کسی ارے غیرے میں نے نہیں بتایا. تازہ ترین یہ 343 ہے, 343 ہے. اتنا بے شمار جو پیسہ انہوں نے بنایا تو وہ کس لیے بنایا تھا؟ اور بے نامی کمپنیوں پہ مجھے کیا تعجب ہے؟ دیکھیے مجھے ایک چیز پہ کبھی تعجب نہیں ہوتا کہ شریف خاندان کا کوئی آدمی یا زرداری صاحب یا کوئی اور سیاستدان بھی میجورٹی یہ غلط بیانی کرے. روز 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک یہ لوگ 12 بجے تک ٹیلی ویژن پہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کس کماش کا ہے, اور پھر بھی وہ اسے صاف ستھرا ثابت کرے, اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں جی عدالت میں تو ثابت نہیں ہوا. بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے اتنی دولت کہاں سے آئی بعض سیاستدانوں کے پاس؟ مجھے اس پہ کوئی تعجب نہیں. 2 بے نامی کمپنیاں نکل آئی ہیں, شہباز شریف کے کوئی اور فلیٹ نکلے ہیں,
وہ بجلی کا جو وزیر تھا کیا تھا لڑکا عابد شیر علی کا باپ جو ہے چیخ چیخ کے کہتا تھا 16 کروڑ تو میں نے دیے. وہ دھمکیاں دیتا تھا فیصل آباد آ کے دکھاؤ میں تمہارا بائیکاٹ کروں گا. رانا ثناء اللہ کی وجہ سے وہ جب ناراض ہو جاتا تھا. ان سب کی چیزیں یہ سب ہمیں معلوم ہے اور چیزیں نکلیں گی. آئی پی پیز کے معاملے میں ابھی بہت سے حقائق سامنے آنے والے ہیں. بے نظیر نے پیسہ بنایا, زرداری نے بنایا, نواز شریف نے بنایا, یہ الزام ہے. اپنے شہباز شریف نے بنایا, اس کے بیٹوں نے بنایا, اس کے دوستوں نے بنایا. یہ تو بہت سی چیزیں اب سامنے آپ کو میں اور بتاتا ہوں کہ ابھی ایک ایڈیشن ڈیٹ کمیشن جو بیٹھ رہی ہے اس پہ ایڈیشن یہ آیا ہے کہ یہ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جو پاکستان کے رہ چکے ہیں انہوں نے ہوائی جہاز, سیکیورٹی, خرچہ اپنے کیمپ آفیسز پہ, پبلک ریسورسز کو کیسے غلط طریقے سے استعمال کیا, یہ سب انویسٹیگیشن ہوگا. اور میرے خیال میں جب پتہ چلے گا کہ ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس میں لاہور میں ایک کیمپ آفس ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ادھر شہباز شریف صاحب سوئم کرتے تھے اور ان کی ماشاءاللہ 3 بیویاں ہیں جو ادھر شاید ان کی بیویوں کی تعداد کا کبھی تعین نہیں ہو 3 ہے, ایک ہر وقت خالی رہتا ہے جگہ, سمجھے آپ. نہیں آئی ایم سوری دس از یہ تو ہر جگہ آپ لے جائیں. اس کے ڈاکیومنٹس آگے پیش کیے تھے نا ہمارے حکومتی وزراء نے, تو اس پہ انویسٹیگیٹ بالکل ہونا چاہیے. یہ کس قسم کا ملک اگر ہے عوام کا پیسہ کیا ہو رہا ہے اب جب یہ نکلے گا, یہ کیا نکلے گا, یہ آپ سمجھتے ہیں. آپ نے غور کیا کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ وہ ایک وزیر صحت تھا, اس کو نکالا ہے عمران خان صاحب نے, پھر اس کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنا دیا. اب اگر تو وہ بے گناہ تھا تو پھر اس کی وزارت بحال کرو, اور اگر اس کی غلطی تھی تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیسے ہو گیا؟ پارٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں, پارٹی کے لیڈروں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیتے رہے, پیسے نہ دیتے تو یہ ٹکٹ ہی نہ دیتا ہمیں. یہ جو شمالی پنجاب کا سربراہ تھا, اب اس الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور یا اس کو سرٹیفکیٹ جاری کریں بطور وزیر صحت کے اس نے کچھ نہیں کیا, یا جو ہے وہ اپنا اس کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹائیں. یہ کیا اصول کی کسی کو پرواہ نہیں. بہت زیادہ بے اصول تھے, زیادہ کرپٹ تھے. عمران خان نے براہ راست پیسہ نہیں بنا. اس سے بھی افسوس بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے آنے کے پہلے جدھر میں ٹھہرا تھا, میں نکل رہا تھا, ایک آدمی نے مجھے روکا, اور بڑا بزرگ آدمی, رسپیکٹبل میں بھی, اور کہنے لگا کہ کون کہتا ہے رشوت کمی ہو گئی ہے, کہ میں کمی آ گئی, کون کہتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں نوکری لینے کے لیے. یہ وہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جھوٹ بولنے کے لیے, وہ اس گورنمنٹ کے خلاف بھی نہیں تھا, وہ سچ واٹ از دا ڈفرنس. ڈفرنس یہ میگا پروجیکٹس میں نہیں ہو رہا. اچھا جی, لیکن ہارون صاحب دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. وزیر اعظم صاحب خود نہیں پیسے بنا. ہاں بس یہ ہے, یہ فرق ہے. لیکن پھر عوام سوال کرتے ہیں نا کہ معلم جبہ کیس ہو یا وہ سول اداروں کو, معلم جبہ کیس بار بار ہم دہراتے ہیں, پشاور میٹرو, وہ سول ادارے مضبوط تعمیر کیے بغیر. دیکھیے جب کرپشن کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اتنا سمپل ہے کہ وہ تھانے دار کی سطح پہ نمٹ جانا چاہیے. تھانے دار کے پاس یہ حق ہونا چاہیے, وہ پکڑ لے, مگر اس تھانے دار کو آپ پولیس کو ریفارم کرنا پڑے گا نا. تو خان صاحب تو بھول گئے کہ انہوں نے کبھی وعدہ کیا, انہوں نے پختونخوا کی پولیس بہتر بنائی تھی. کیا کر سکتا ہے؟ اچھا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ناصر صاحب کو جانے, ناصر درانی کو کیوں جانے دیا؟ ہلالی صاحب, ہارون صاحب سوال ایک اٹھا رہے ہیں کہ ناصر درانی صاحب کو جب کے پی میں آپ نے پولیس کی ریفارم. دیکھیے ناکامی کامیابی دوسری بات ہے, کیا پولیس اور عدلیہ کو بہتر بنانے کی وزیر اعظم نے کوشش کی ہے؟ اس لیے ان کو کسی نے کہا ہوگا یو ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو. اچھا اگر رومنز ڈو تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا تو بھائی آپ بتا رہے ہیں ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو. پنجاب پولیس فورس تو مشہور ہے, آپ اس کو ریفارم کر نہیں سکتے, آپ ڈیفارم ہو کر سکتے. کمال ہے جی, کر کے دکھائیں. نہیں امپروومنٹ 70 سال میں تو نہیں ہوئے. آپ کسی نے کوشش نہیں کی حضور. تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ جب آئے تھے ایک عزم کے ساتھ انہوں نے کیا, ادھر کیا نا ریفارم, بٹ ادھر نہیں کر پائے. ادھر وہ کیا ادھر کر لیا, ادھر جب آیا they were not determined enough. پرویز الہی نے کہا منڈی بہاؤالدین, بہاولپور, اپنا سیالکوٹ اور گجرات میں آدمی ہمارے ہوں گے. جب اس کے آدمی ہوں گے تو وہ اس کے بعد مان لی گئی. اس کے بعد جناب والا منسٹروں کے اور ایم پی ایز کے کہنے پہ بہت سے افسر لگائے گئے. جب آپ اس طرح لگائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے. That's politics.
یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اور ڈٹرمنڈ اگر آپ کے ایک ول ہوتی تو پھر آپ یہاں نہیں کہ کر سکتے تھے کتے کے ڈوم سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. اچھا رول آف لا کی آج اور چونکہ بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, رول آف لا کے حوالے سے بات کہی تھی. ہارون صاحب میں ضرور چاہوں گی کامنٹ کر دیں, کچھ منٹس ہمارے پاس رہتے ہیں. مریم نواز بی بی آج پریس کانفرنس کر رہی تھی, بہرحال نہیں اجازت دی گئی, نہیں چلایا گیا, تو انہوں نے خیر وہ اپنے والد صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, لیکن رول آف لا کی فردوس عاشقوان صاحبہ نے بھی بات کی, اور آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مادر پرزاد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں میڈیا کو چھوڑا جا سکتا, اتنا انکنٹرولبل میڈیا پہ اتنے تھوڑے وقت میں بحث نہیں ہو سکتی. دیکھیں میڈیا کے کئی پہلو ہیں, لیکن ایک دن اچانک اس ملک میں الیکٹرانک میڈیا کو آزادی دے دی گئی, اور آزادی اب شروع میں اپنے ساتھ غیر ذمہ داری کا طوفان لاتی ہے. میڈیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا ہم جو چاہیں کہیں. ایون دنیا میں کہیں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہوتی جتنی اس میڈیا پہ ہوتی رہی. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزاد میڈیا کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. اگر کوئی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 2-3 چینلز کا مسئلہ ہے, وہ ہمارے خلاف ہے, او بھائی کچھ چینل حکومت کے خلاف بھی ہوں گے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, جہاں اسٹیبلش ڈیموکریسی ہیں, کچھ حکومت کی مخالفت کی طرف مائل ہوتے ہیں, کچھ سپورٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ گریجولی اعتدال آتا ہے کہ بھائی اتنی مخالفت, اتنا اختلاف, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جرنلسٹوں میں ایسے لوگ ہیں, مجھے ان کی باتوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. آزادی کا مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ فوج پہ تنقید کریں اور جو چاہیں تنقید, حتیٰ کہ اسرائیل کے اور انڈیا کے اور امریکہ کے نقطہ نظر سے تنقید کریں. فوج پہ تنقید ہونی چاہیے, فوج فرشتوں پہ تو مشتمل نہیں ہے, اور بعض اوقات سخت تنقید کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کس کے نقطہ نظر سے؟ پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے. بالکل. اچھا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں سے سزا یافتہ لوگوں کے آپ انٹرویو کریں اور جو مرضی کریں, اور اسمبلی میں پیش ہونے زرداری صاحب ان کا انٹرویو کریں. آزادی یس, آزادی کا جو مخالف ہے وہ بنیادی یعنی زندگی کے حقائق کی نفی کرتا ہے. آزادی کے بغیر کوئی معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہی نہیں. دنیا میں جب بھی ترقی ہوئی ہے آزادی سے, اور جدید دنیا میں آزادی کے بغیر معاشرے کا کوئی صحت مند معاشرے کا تصور نہیں. لیکن اس کی حدود و قیود وہ جرنلسٹ خود طے کریں تو سب سے بہتر ہے, وگرنہ کوئی نہ کوئی دخل اندازی کرے گا. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپنے والا تھا, تو نیو یارک ٹائمز کا جو ایڈیٹر تھا اس نے کہا کہ ہم اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھیں کہ اگر یہ چھپ گیا اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہے, تو ادھر سے جواب پڑھ کے آیا کہ اس کو آپ نہ چھاپیں, تو انہوں نے نہیں چھاپا. کہ وہ بھی اجازت, اس کا مطلب نہیں ہے کہ سینسرشپ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو آپ نہیں چھاپ سکتے. ادھر کیا ضرورت ہے آپ کو پیمرا کے رولز کے؟ آپ مہربانی سے لا آف ڈیفیمیشن ہوتا ہے, وہ لا آف ڈیفیمیشن کو اسٹرینگتھن کریں. جب ان کے خلاف میں غلط بیان دیتا ہوں تو دوسرے تیسرے دن یہ جاتے ہیں کورٹ میں کیس رجسٹر کرتے ہیں, 10 دن کے بعد پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے, 10 دن کے بعد دوسری ہیئرنگ ہوتی ہے, 1 مہینے میں سیٹل ہو جاتا ہے, اور مجھے 10 لاکھ کا فائن ہو جاتا ہے. یہ آپ 1 سال کے لیے کریں, کوئی گالیاں نہیں دے گا کسی اور کو وداؤٹ پروف. بہرحال آج فردوس عاشقوان صاحبہ بھی پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ جی یکساں قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہوتا نظر آئے, اور ڈسکریمنیشن بات انہوں نے اچھی کی ہے, امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے عمل درآمد کی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.